फंड एलोकेशन में भी फंड का 60% ज़ाये होता है, 40% खर्च होता है। ठीक है। फंड का 60% ज़ाये होता है। ग्रास रूट लेवल्स पे कोई मशवरा नहीं होता, कोई मीटिंग नहीं होती, लोगों से नहीं पूछा जाता, मुकामी फील्ड पर मौजूद अफसरों से नहीं पूछा जाता, उनकी राय नहीं ली जाती। ऊपर को भी मनसूबा बनता है तो वो मनसूबा काम नहीं देता। चतराल में निजी स्कूलों में आगा खान एजुकेशन सर्विस के स्कूल हैं, रूरल एरियाज़ में सिर्फ लड़कियों के लिए, और अर्बन सेंटर्स में अब लड़कों के लिए भी हायर सेकेंडरी स्कूल खुल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन में शबीर मीर। नाज़रीन, रूबरू का ये प्रोग्राम हम चतराल से कर रहे हैं और चतराल के मसाइल के हवाले से ही आज बात करेंगे। मेरे साथ चतराल की एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर इनायतुल्लाह फैज़ी। प्रोफेसर रहे हैं, तालीम से वाबस्ता रहे हैं, बड़े अच्छे पाए के अदीब, शायर, कलम निगार, सहाफ़ी, बहुत कुछ। यहाँ के मसाइल के ऊपर इनकी बड़ी नज़र है, लिखते रहें। आज इसी हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। मेहरबानी जी, आपने ज़हमत की, तकलीफ़ की, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर साहब, चतराल और गिलगित का अक्सर कंपैरिजन होता है, चाहे आप चतराल में आ जाएँ या आप गिलगित में आएँ, हमारी बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। टूरिज़म के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ भी बेतहाशा पोटेंशियल है, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी टूरिज़म के लिए, टूरिस्ट के लिए जन्नत की हैसियत रखती है। अब हम यहाँ आके हमें थोड़ा सा ये महसूस होता है कि गिलगित शायद बहुत बेहतर है सहूलियात के हवाले से, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। चतराल इतना नहीं है। हकीकत ये है कि चतराल बाकायदा इनकी नुमाइंदगी है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में। तो ये फ़र्क क्या वाकई इतना फ़र्क है कि चतराल थोड़ा सा पीछे है गिलगित के मुकाबले में, कि नहीं आप समझते हैं कि नहीं चतराल बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर मीर साहब, आपने 2 दिनों में जो जायज़ा लिया है, जो अंदाज़ा लगाया है, कोई 100 साल यहाँ रहे वो भी यही अंदाज़ा लगाएगा कि चतराल बहुत पीछे है, गिलगित बल्तिस्तान बहुत आगे है। इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसकी वजह ये है कि सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, चतराल की सूबाई असम्बली में कभी 2 सीटें होती हैं, कभी 1 होती है। आजकल 1 है। कौमी असम्बली में 1 ही सीट होती है। और सेनेट में पाकिस्तान के सेनेट में चतराल को सिर्फ 2 दफ़ा नुमाइंदगी मिली है। एक उसमें मिली थी 85 में और एक अब मिली है। तो हमारा सूबाई असम्बली में 1 नुमाइंदा होता या 2 होते हैं, दूसरे ज़िलों के 6, 7, 8, 12 नुमाइंदे होते हैं। तो फंड्स एलोकेशन उस हिसाब से दूसरी जगहों को बहुत होते हैं, हमें चतराल को एलोकेशन बहुत कम होती है। जितनी फंड एलोकेशन होती है, माजरत मैं कतकलामी कर रहा हूँ, जितनी फंड एलोकेशन होती है, क्या वो यूटिलाइजेशन वो बेस्ट है कि नहीं? उसमें भी कोई जिस तरह कहा जाता है डंडियाँ मारी जाती हैं? नहीं, फंड एलोकेशन में भी फंड का 60% ज़ाये होता है, 40% खर्च होता है। ठीक है। फंड का 60% ज़ाये होता है। वो ये श्योर शार्ट उसकी मैथमेटिक्स है कि 60% 3-4 जगहों पे तकसीम होता है, हो के 40% स्कीम पर खर्च होता है। तो ये बहुत एक बड़ी वजह ये भी है। ठीक है। एक तो ये भी होता है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, हर जगह जो बजट एलोकेट होता है उसकी जो यूटिलाइजेशन 100% नहीं हो पाती, क्योंकि रेड टेप है, हमारे प्रोसीजर्स बहुत मुश्किल हैं, उनसे होते होते कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, तो वो पैसा वापस चला जाता है। तो इसमें भी चतराल में भी मेरे ख्याल में यही होता है। यही अंडर कुछ पैसा वापस जाता है, कुछ पैसा ज़ाये हो जाता है। वो इतनी तरक्की नहीं होती है। हमारे दूसरे अजला हैं, हमारे करीबी अजला दीर है, उसमें पक्की सड़कें 8000 किलोमीटर हैं। ठीक है। और हमारे पास पक्की सड़क 200 किलोमीटर भी पूरी नहीं है। 185 किलोमीटर सड़क यहाँ पक्की है, उनके 8000 के मुकाबले में। सही। और सवात के 12000 के मुकाबले में। बिल्कुल। तो ये हमारे हॉस्पिटल में अब तक MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, कल्चर के सेंसिटिव के टेस्ट नहीं है, बहुत सी बुनियादी सहूलियात, 8 स्पेशलिटीज़ पोस्टें गुज़श्ता कोई
12 سالوں سے خالی ہیں. 12 سالوں سے خالی. 12 سالوں سے. تھوڑے سے سڑکوں کے اوپر آتے ہیں فیضی صاحب. جی. یہاں پہ میں نے بھی ٹریول کیا, لوگ بھی آتے ہیں جاتے ہیں, ہر طرف جدھر بھی جائیں آپ, گرم چشمہ جائیں آپ, بونی کی طرف جائیں آپ, جدھر بھی جائیں سڑکیں آپ کو خستہ حال ملیں گی. تو یہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے دعوے جو بھی ہماری حکومتیں آتی ہیں, یہ محض دعوے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے آپ, مجھے کچھ نظر نہیں آتا, آپ کو بھی اسی طرح کچھ نظر نہیں آتا ہے؟ بالکل, ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے, جگہ جگہ اس پہ وہ ہوا ہے. ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے وہ بہت ہی ناقص ہے. ٹھیک ہے. وہ اس میں گراس روٹ لیولز پہ کوئی مشورہ نہیں ہوتا, کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, لوگوں سے نہیں پوچھا جاتا, مقامی فیلڈ پر موجود افسروں سے نہیں پوچھا جاتا, ان کی رائے نہیں لی جاتی. اوپر کوئی منصوبہ بنتا ہے تو وہ منصوبہ کام نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو پہلے آتے ہیں اسی سڑک کے اوپر, چونکہ ٹورزم بہت بڑا انکم کا ذریعہ بن سکتا ہے, جیسے کہ خود حکومت کہہ رہی ہے. ان سڑکوں کو اگر صرف ایک اٹھا لیں, میرا خیال میں شاید سب کے لیے سولوشن تو یہی ہوگا, لیکن صرف اگر سڑکوں کی بات کریں, ٹورزم کے لیے فیسلٹیز کی بات کریں, تو کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ گورنمنٹ کی توجہ بھی حاصل کی جائے, فنڈ ایلوکیشن بھی ہو, یوٹیلائزیشن بھی ہو؟ کوئی ایسا فارمولہ سجیسٹ کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی ایسا فارمولہ سجیسٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ سارے فارمولے وائلنس, لا لیسنس سے ہو کے گزرتے ہیں. جب تک لوگ, ہماری حکومت کہتی ہے کہ بچہ نہیں روئے گا تو ماں دودھ نہیں پلائے گی, تو ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ تم رو پڑو, باہر نکلو, دھرنا دے دو اور فائرنگ کرو, وہ 2-4 زخمی ہو جائیں, 2-4 مر جائیں, پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. تب تک نہیں. تو چترال کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے, اور کسی حد تک گلگت بلتستان میں بھی, ہنزا میں, یاسین میں, گوپیس میں, ان لوگوں کے مزاج میں بھی ایسی چیز نہیں ہے, اور چلاس دی امر والا گزارا کرتے ہیں. صحیح. تو فیضی صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ جب تک اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ نہ کریں پولیٹیکل پارٹیز یا جنرل ماسز, اسٹریٹ میں نہ آئیں, ڈیمونسٹریشنز نہ کریں, روڈ بلاک نہ کریں, تب تک ریئلائز نہیں کریں گے. یہی ایک فارمولہ بچتا ہے, یہی ہم کہہ سکتے ہیں. یہی بچ گیا ہے, یہی فارمولہ بچ گیا ہے. اور حکومت توقع بھی یہ کرتی ہے کہ جب تک کسی جگہ مسئلہ پیدا نہ ہو, پرابلم پیدا نہ ہو, تو اس جگہ کو مت چھیڑو. اور جب بھی بات ہوتی ہے ترقی کی, وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو پہلے دے دو, یہ پرابلمیٹک لوگ ہیں, ان سے جان چھڑاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ پرامن لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں کہیں گے. صحیح. چترال کی پاپولیشن, جیسے سڑکوں کا ذکر ہوا, کیونکہ ایکسیس بہت مشکل ہے. اگر کوئی گرم چشمہ سے چترال آنا چاہے, کوئی مریض, بہت مشکلات ہیں. اسی طرح بونی سے یا دوسرے ویلیز سے. تو یہاں پہ ہاسپٹلس کی اوورال کس طرح کی کنڈیشن ہے, فیسلٹیز کتنی ہیں؟ بات تو آپ نے مختصر کی تھی, ذرا اس کی ہاسپٹل کی کنڈیشن بہت خراب ہے. یہاں پہ 70s میں پلاننگ ہوئی تھی 26 بیسک ہیلتھ یونٹس, 5 رورل ہیلتھ سینٹر, 2 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, 1 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. ٹھیک. اب ان میں سے کوئی بھی ہاسپٹل فلی یوٹیلائز نہیں ہو رہا. BHUs تو بند ہیں, RHCs بھی بند ہیں. ان میں کچھ چیزیں آغا خان ہیلتھ سروس کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائے, وہ چل گئے, اور پھر وہ ڈسکنٹینیو ہوا تو وہ پھر بند ہو گئے. اور BHUs بند ہیں. ان میں BHUs میں کوئی ڈاکٹر, کوئی لیبارٹری, کوئی بھی ایکس رے, کوئی فیسلٹی. ہمارے مستوج کے BHU کو جاپانیز ایمبیسڈر نے وہ دے دیا, ایکس رے مشین دے دیا تھا. یہ اس میں 80s میں 22 سال وہ مشین وہاں بغیر استعمال پڑی رہی. پھر آغا خان ہیلتھ سروس نے اس کا چارج سنبھال کے اس مشین کو استعمال کیا. تو جب تک آغا خان ایجوکیشن ہیلتھ سروس نہیں آئی تھی وہ مشین پڑی رہی تھی. اب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو آغا خان ہیلتھ سروس نے انسینریٹر دیا ہے, یہ اس کو سالڈ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے. وہ اب 2011 میں آ گئی تھی, اب تک 10 سال ہو گئے. وہ انسینریٹر, وہ پوری مشین پڑی
پڑی ہے اس کی انسٹالیشن نہیں ہوئی. انسٹالیشن پر 1,11,000 کی کچھ لاگت آتی ہے, کچھ اس کو بجلی چاہیے, ٹرانسفارمر چاہیے, بس وہ چیزیں وہ مشین پڑی ہے. ٹھیک. ہماری میڈیا کی اگر بات کریں تو میڈیا کا کردار آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک پریشر ڈالنے کے حوالے سے, یا پھر انویسٹیگیٹو جرنلزم جیسے ہوتی ہے کہ آپ نشاندہی کرتے ہیں اور اس کے بعد حکومت مجبور ہو جاتی ہے. آج کل پھر سوشل میڈیا بھی ہے. اوورآل ہمارے چترال کے حوالے سے یہ تھوڑا سا کمزوری کا شکار رہا ہے. میڈیا کمزوری کا شکار ہے, بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چترال کا اپنا نہ کوئی اخبار ہے اور نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا کوئی چینل ہے, اور اپنا کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اخبارات کے 1-2 اخبارات کے بیورو چیف ہیں, باقی اخبارات کے کرسپانڈنٹ ہیں, اور ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ہزاروں مجبوریاں ہیں. وہ کسی چیز کو, وہ ایشو کو, اخبار کو بیچتے ہیں تو اخبار میں ڈیسک میں اس کے پر کاٹ کے اس کو بالکل آکسیجن گیس کی طرح بے رنگ, بے بو, بے ذائقہ کر کے شائع کیا جاتا ہے کہ اس سے کسی کو, گورنمنٹ کا کسی ہائی رینکنگ افیسر کو تب نازک پہ وہ بار نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کی طرف آ جائیں تو چترال میں ایجوکیشن کس لیول پہ کھڑی ہے؟ اچھی ہے, مطمئن ہے, اس سے غیر مطمئن ہے؟ ایجوکیشن چترال میں اس کے 3 پرت ہیں. ایک یہ ہے کہ سرکاری سکول اور نجی سکول. ٹھیک ہے. چترال میں نجی سکولوں میں آغا خان ایجوکیشن سروس کے سکول ہیں. رورل ایریاز میں صرف لڑکیوں کے لیے, اور اربن سینٹرز میں اب لڑکوں کے لیے بھی ہائر سیکنڈری سکول کھل چکے ہیں. یہ کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ سکولز اور کالجز ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن بچوں کو دیتے ہیں. سرکاری سکولوں کا معیار بہت پتلا ہے, کمزور ہے. ان میں وہ جزا سزا کا سسٹم نہیں ہے. ریاست کے زمانے میں جو انسپیکشن کا افسر ہوتا تھا وہ استاد کو جرمانہ بھی کرتا تھا, تنخواہ کاٹتا تھا, اس کو نوکری سے بھی نکالتا تھا. اس وقت کا انسپیکٹر جو ہے وہ استاد کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ استاد کے خلاف لکھے بھی تو ادھر وہ کسی پولیٹیکل بندے کو پکڑ کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو اب وہ سکولوں کا, سرکاری سکولوں کا حال بہت برا ہے. البتہ ہمارے ڈگری کالجز جو ہیں ان میں شروع سے ایسے پرنسپل آئے ہیں جنہوں نے داخلے کو بھی اسٹرکٹ کنٹرول میں رکھا ہے اور امتحانات کو بھی. ٹھیک ہے. ڈگری کالجوں میں تو اس میں انٹیک پہلے اسٹوڈنٹس, قابل اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اے گریڈ والے, A+ والے, پھر وہ امتحان اچھا دیتے ہیں, تو وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن کالج لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اسکولوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اسکیٹرڈ ویلیز ہیں, اس کے اندر اسکول کافی ہیں, بلڈنگز, اساتذہ کافی ہیں, اساتذہ بھی کافی ہیں, اور انرولمنٹ بھی بچوں کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم ایجوکیشن کا آ گیا ہے. وہ بھی اس کو ہارڈ ویئر کو دیکھتے ہیں کہ استاذ آج حاضر ہے یا غیر حاضر, بس وہ اس کو حاضر یا غیر حاضر لکھ کے جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں ایجوکیشن کتنی ہوتی ہے, تعلیم کتنی ہوتی ہے, کورس کتنا پڑھایا گیا ہے. وہ اس مانیٹرنگ میں بھی یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ پروگرام وائنڈ اپ کریں, میں یہ چاہوں گا کہ حکومت کو, عوام کو, پولیٹیشین کو کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں جو سن کے, جس کے اوپر عمل کر کے چترال کی حالت بہتر ہو, عوام کی حالت بہتر ہو. اہم بات یہ ہے کہ چترال کے حوالے سے اخبارات میں بھی آتا ہے کہ یہاں نوجوانوں میں خودکشی کا, سوئسائڈ کا رجحان زیادہ ہے. بہت اچھا موضوع چھوڑا جو میں سکپ کر گیا تھا. اور ایسا ہے بھی. تو گورنمنٹ کے لیے میری تجویز یہ ہے, بلکہ میرے بڑوں کی بھی یہ تجویز ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن آ گئی ہے,
اس ایجوکیشن کو یوز کرنے کے لیے سپورٹنگ سسٹم نہیں ہے. ایک لڑکا یا لڑکی 5-6 ڈگریاں لے کے گھر میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے، بے روزگار ہے، یا اگر بیٹا ہوا بے روزگار ہے، اور پھر اس کے رشتے کی بات آتی ہے تو اس کے مقابلے کا رشتہ نہیں ملتا. تو اس وجہ سے، کچھ رشتوں کی وجہ سے، کچھ بے روزگاری کی وجہ سے، گھر میں ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہوا اور بے روزگار گھر میں، تو اس بے روزگاری اور رشتے نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہو کے اور وہ خودکشی کی طرف، سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں. کن کن علاقوں میں زیادہ ہے یہ رجحان؟ یہ رجحان ہمارے بونی مستوچ، ٹھیک ہے، لٹکو گرم چشمہ، کیونکہ تعلیم کا ریشو بھی ان علاقوں میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ آغا خان سکول ہیں وہاں پہ تعلیم، فیمیل ایجوکیشن 70% سے اوپر ہے. رائٹ. جہاں آغا خان سکول نہیں ہے وہاں فیمیل ایجوکیشن 40% سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ ایجوکیشن کا ریشو زیادہ ہے وہاں پہ ایجوکیٹڈ یوتھ وہ بے روزگار ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے اس میں ون آف دی ریزنس. بہت شکریہ ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ. آپ نے تمام تقریباً ایشوز کی نشاندہی کی اور ان کا حل بھی آپ نے بتایا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.